अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज आप लोगों ने टीवी पर सारा दिन साइफर और साइफर की गर्दान सुनी होगी और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आज़म खान साहब का एक बयान आ गया जो कि पब्लिक नहीं होना चाहिए था। बहरहाल मैं आप लोगों को पहले ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये साइफर चीज़ क्या है, ये होता क्या है। बेसिकली हर फॉरेन मिनिस्टर, हर एम्बेसी एक सिचुएशन रिपोर्ट 24 घंटे में 2 दफ़ा तो लाजमी उन्होंने अपनी बैक होम फॉरेन मिनिस्ट्री में उन्होंने एक सिचुएशन रिपोर्ट बना के वो उन्होंने भेजनी होती है। हाँ, कुछ सिचुएशन रिपोर्ट्स ऐसी होंगी कि एकदम कोई इवेंट हो गया, लेट्स से सुबह आपने 8 बजे एक सिचुएशन रिपोर्ट भेजी, उसके बाद आपने शाम को 6 बजे भेजनी है या जो भी टाइमिंग सेट की हुई है, उसके दरमियान कोई एक ऐसा इवेंट हो गया जिसकी कोई अर्जेंसी है और वो इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फॉरेन मिनिस्टर की नोटिस में लानी ज़रूरी है, तो वो इमीडिएटली वो सिचुएशन रिपोर्ट वो अपने ऑफिस से वो भेजेंगे फॉरेन मिनिस्ट्री में। अब फॉरेन मिनिस्ट्री में पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जहाँ जहाँ एम्बेसीज हैं वहाँ से साइफर्स रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। अभी इसको साइफर क्यों कहते हैं? साइफर बेसिकली जो एक मैसेज को कोड करना का जो सिस्टम है उसे साइफर कहा जाता है। ये जो कोडिंग के मार्केट में बहुत सारे सिस्टम मौजूद हैं। नॉर्मली ये फौज के अंदर मुख्तलिफ कोडिंग सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है ताकि जंग के दौरान अपने महाज पर जो आगे फौज लड़ रही है उनके कमांडर के साथ जो पीछे बैठकर जंग लड़ा रहा है उस कमांडर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो, जो वो उनको ऑर्डर्स दे रहा है उनको सीक्रेट रखा जा सके और फिर इन कोडेड मैसेजेस को डीकोड करना भी एक पूरी साइंस है और इसमें दुनिया ने बहुत तरक्की की। इस पर आपने बहुत सारी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की फिल्में भी देखी होंगी। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो लोग जासूसी करने दूसरे मुल्कों में जाते हैं, भेस बदल कर रहते हैं, उनके हाथ जब कोई चीज़ लग जाती थी तो वो किस तरीके से वापस क्योंकि वो इमीडिएट नेचर के होते थे तो वो कैसे वापस कम्युनिकेट करते थे। सो वो एक कोडेड सिस्टम था और ये कोडेड सिस्टम वक्त के गुजरने के साथ साथ इवेलुएट होता रहा और सिक्योर होता रहा और तेज तर होता चला गया। बहरहाल आगे चलते हैं। अभी आते हैं कि जो साइफर है या जब भी हुकूमत के अंदर या फौज के अंदर या पुलिस के अंदर या ऐसे अदारों के अंदर जब इस किस्म की कम्युनिकेशन होती है तो उसकी एक सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन होती है। कुछ होते हैं जो पर्सनल होते हैं, जो कि मैंने एक पर्सनल ख़त लिखा आपको और आपको मिल गया और आप वो आपका पर्सनल है। वो मैं अगर मैंने पर्सनल एक ख़त लिखा वज़ीर आज़म को किसी मुबारकबाद का, तो वो खोल के उनको फाइल में लगा के नहीं उनका क्लर्क या उनका सेक्रेटरी देगा, वो उसको बंद लिफाफे को ही देगा, वो उसको खुद खोलेंगे, वो एक पर्सनल लेटर होगा। इसी तरह कुछ लेटर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और फिर एंड सो ऑन और सीक्रेट एंड टॉप सीक्रेट, वो आप उसकी क्लासिफिकेशन की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जो कि आपको कोई शायद ना बताए सोशल मीडिया के ऊपर, कि जो टॉप सीक्रेट
डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो रेंजर्स में हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री में हो, जो सेंसिटिव अदारों में टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं उनको हर बंदा हैंडल नहीं कर सकता। हर आम उस अदारे में काम करने वाले हर क्लर्क की, हर ऑफिसर की उस तक पहुंच नहीं होती। उन टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने वालों की स्पेशल अपॉइंटमेंट्स होती हैं और उनकी स्पेशल सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह हुई होती है, प्लस उनकी ट्रेनिंग हुई होती है कि हाउ टू हैंडल अ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट। अभी एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट अगर आता है फॉरेन मिनिस्ट्री में, तो उसको ये नहीं कि फॉरेन मिनिस्ट्री में कोई भी क्लर्क उठेगा, उठ के उसको जनाब खोलेगा, देखेगा, अच्छा जी ये सदर को भिजवा दें, अच्छा जी ये, उसको प्रॉपर उसके ऊपर, उस लेटर के ऊपर एक स्टैंप लगेगी, उस राइट टॉप हैंड कॉर्नर के ऊपर एक स्टैंप लगेगी। उस स्टैंप के ऊपर वो डालेगा उस लेटर को, अपना वो जिस भी सब्जेक्ट से है उस सब्जेक्ट का वो एक फाइल नंबर लगाएगा। उस फाइल नंबर के नीचे खाने बने होंगे, उसमें वो एक खाने में जिसमें वो उसका टाइम और डेट और फिर उसको रिसीव किसने किया वो अपने उस पे इनिशियल भी करेगा, और वो उस खाने में उसका नाम नहीं होगा बल्कि उस क्लर्क की या उस ऑफिसर की या उस सेक्शन ऑफिसर की या उस सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट लिखी हुई होगी। वहां से वो उसको अपने से सीनियर बंदा जो कि उसकी चेन ऑफ कमांड में आएगा, यानी ये तो नहीं होता कि एक क्लर्क को ने एक लेटर रिसीव किया और उसने उसको डिकोड किया और उसके बाद वो उसको सीधा ही जाके प्राइम मिनिस्टर को दिखाएगा। नो, देयर इज अ चेन ऑफ कमांड। वो उसको मुतल्लिका सेक्शन ऑफिसर के पास लेके जाएगा, वो उसको पढ़ेगा, देखेगा, उस पर अपने इनिशियल करेगा और उसके बाद सेक्शन ऑफिसर से वो सेक्रेटरी के पास जाएगा। सेक्रेटरी जो है, बहुत सारे साइफर्स ऐसे होते हैं कि वजीर आजम और फॉरेन मिनिस्टर वो बिजी लोग होते हैं। बहुत सारे 90% ऑफ दी डाक जो होती है, जो डाकखाना होता है, जो लेटरबाजी हो रही होती है, जो खतूत आ रहे जा रहे होते हैं, वो सेक्रेटरी लेवल पे जाके वहीं से उसके पास इख्तियार होता है, उसके पास ताकत होती है कि वो उन पे ऑर्डर्स वहीं पे दे देता है और वहीं से वापस चले जाते हैं, वो ऊपर नहीं जाते अनलेस वो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन्होंने ऊपर तक जाना ही जाना है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको वो मार्क कर देता है कि नहीं यार मैं ये समझता हूँ कि ये फॉरेन मिनिस्टर को दिखा दें और ये आप उसको दिखा दें, प्राइम मिनिस्टर को दिखा दें, प्रेसिडेंट को दिखा दें। और इसी तरह का एक सिस्टम जो है वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी है, पाकिस्तान नेवी के अंदर भी है, एयरफोर्स के अंदर भी है। दुनिया की तमाम अदारे एक सिस्टम और एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करते हैं। जब ये साइफर आया तो इमरान खान साहब के जो व्हाट्सएप के टाइगर्स थे, उन्होंने एक बयानिया बिल्ड किया। वो बयानिया पहले ये बिल्ड किया गया कि जी इस साइफर को छुपाया गया हमारे से, जो अमेरिका से साइफर भेजा गया। और मेरे साथ जो लोग बातचीत करते थे मैंने उनको समझाया कि देखें, एक क्लर्क की, एक सेक्शन ऑफिसर की और एक सेक्रेटरी की इतनी औकात नहीं है कि एक ऐसी नौयत का साइफर, अगर वो उस नौयत का है जो प्राइम मिनिस्टर तक जाना ही जाना है, वो उस तक ना जाए। उसकी वजह मैं फिर दोबारा बता दूं कि जो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं उसको अगर आप मिस हैंडल करेंगे तो उसकी सजा मौत है। एक खत आया कि जनाब रेगुलर खत आया, आपने नहीं दिखाया, मिसप्लेस हो गया, दाएं हो गया, बाएं हो गया, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई आपको डांट देगा, कोई बहुत मसला हुआ तो आपको आपकी एसीआर में मेंशन कर देगा और उसको आपकी अगली प्रमोशन में नुकसान हो जाएगा। लेकिन if you are mishandling top secret document, it's a court martial offense. इसकी consequences, मैंने जैसे कि पहले कहा कि ये खास लोग इसको हैंडल करते हैं और इसको उनकी ट्रेनिंग हुई होती है। मैं खुद अपनी ज़ाती हैसियत में फौज में जब मैं था एक अपॉइंटमेंट पे कप्तानी के अंदर,
ہم ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس کو ہینڈل کرتے تھے اور یقین کریں کہ وہ پسینے آئے ہوئے ہوتے تھے. انسان کو پتا ہے کہ بھائی یہ اگر ایک اتنا بڑا فولڈر ہے جو کہ ٹاپ سیکرٹ ہے, اگر اس کے اندر 500 پیجز ہیں تو اس میں سے وہ کوئی ایک پیج بھی اگر غائب ہو گیا تو میں تو پھانسی لگ جاؤں گا, I'll be a dead man. تو کہنے کا اور بدنامی اس کے علاوہ کہ جناب یہ وہ سب سے بری چیز ہوتی ہے. بندے کو موت کی بھی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی کہ آپ کو بدنامی کی یار میں ایک سٹگما اپنی فیملی کے لیے پیچھے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جناب یہ ایک غدار کا بچہ ہے. تو اس لیے کسی چیز کا گم ہو جانا ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ کا اٹس ناٹ پاسبل انلیس جو ٹاپ کے اوپر بندہ بیٹھا ہے وہ اس کو فولڈ کرے, جیب میں ڈالے. لیکن جو ذمہ دار ہے وہ پوچھے گا, وہ اس سے سائن لے گا, وہ کہے گا جناب یہ آپ لے کے جا رہے ہیں, مہربانی کریں اس رجسٹر کے اوپر یا اس لاگ بک کے اوپر آپ یہ سائن کر دیں. اس کے آگے اس نے ڈاکومنٹ کا نمبر لکھا ہوگا, تاریخ لکھی ہوگی, اس سبجیکٹ لکھا ہوگا, اور وہ ایشوڈ ٹو عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان. وہ اسے انیشل لے گا, کہے گا ابھی لے جاؤ جدھر مرضی لے جانا ہے, ابھی تم ذمہ دار ہو, میں ذمہ دار نہیں ہوں, اور آپ نے اس کو واپس کرنا ہے. آپ سمپلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ایک ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا گم گیا. ابھی لوگ اس پر پلے کیا کر رہے ہیں, لوگ اس پر پلے یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں اس کی تو ایک کاپی اور بھی ہوگی. ڈیفینیٹلی ہوگی, اس کی ایک کاپی تو اوریجنیٹنگ ہیڈ کوارٹر کے پاس ہی ہوگی. جنہوں نے اوریجنیٹ کیا آپ کی امریکہ میں جو پاکستان کی ایمبیسی ہے, وہ جب کوئی بھی لیٹر یا وہ سائن کرتا ہے وہ ایک کاپی پہ سائن نہیں کرتا, ان کی ایک آفس کاپی اپنی فائل کے اپنے آفس میں فائل میں لگی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے جناب یہ ڈاکومنٹس ہم نے فلانی تاریخ کو فلانے ٹائم پہ گئے. وہ یو کین آلویز گو بیک اینڈ آسک دیم کہ پلیز سینڈ دیٹ تھنگ اگین. مسئلہ اس لیٹر کی اویلیبلٹی کا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اویلیبل نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ جب گم گیا تو وہ دشمن کے جب ہاتھ چلا گیا تو then they know how to decode that cipher thing. تو اور پلس اگر آپ ایک ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ گما دیتے ہیں تو اس کے آپ جواب دیں ہیں, یو آر ناٹ worthy enough to be at that place. میرا خیال ہے میں نے کچھ زیادہ بات چیت کر لی, لیکن میں ایک بیسک کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہا تھا. چلتے ہیں احمد کے پاس اور احمد سے پوچھتے ہیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر کو ختم کیا پی ٹی آئی کے اس سائفر والے کیس پر, اس کی ان کے پاس کیا خبر اخبار ہے. جی احمد. السلام علیکم رانا صاحب. آج دوپہر کے وقت دوپہر کے درمیان کوئی اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں عمران خان صاحب کے ایز وزیر اعظم پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری تھے, انہوں نے آج ایک بیان دیا. ویڈیو بیان تو نہیں تھا لیکن ان کے نام سے منسوب ہو کے یہ بیان جاری کیا گیا, اور بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ جو سائفر والا ڈرامہ تھا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ امریکہ نے ان کی حکومت توڑنے کی سازش کی ہے, وہ جو تھا وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف ہوا اس سے بچنے کے لیے کہانی گھڑی گئی تھی. بات انہوں نے کر دی, اس کے بعد تبصرے شروع ہو گئے. آپ کو پتا ہے پھر پوری قوم ہماری تبصروں پہ رہتی ہے, پورا دن تبصرے ہوتے رہے. یہ شام کو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ خصوصی عدالت میں خان صاحب کے خلاف مقدمہ چلایا جائے, وہ یہ ہیں وہ ہیں. اب حکومت کوئی بھی ہتھ کنڈا کوئی بھی طریقہ چھوڑ نہیں رہی کسی طریقے سے چیئرمین پی ٹی آئی قاسم کے باپ کو یا والد کو کسی طریقے سے گھسیٹ کے کسی مقدمے میں کسی رگڑ میں لگا دیا جائے. کوششیں بڑی کر رہے ہیں لیکن ہو کچھ نہیں رہا. ایک تو ووٹ بینک پہ تھوڑا بہت فرق پڑ رہا ہوگا, بہت واضح کوئی ڈفرینس نہیں, امپیکٹ نہیں ہے اس کا بھی ایون. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ عمران خان کو بالکل سین سے غائب کر دیں, پی ٹی آئی کو بالکل سین سے غائب کر دیں, تو پیچھے کون بچتا ہے؟ پی ڈی ایم, نواز شریف صاحب, بلاول صاحب. بلاول صاحب تو پھر بھی بہتر ہیں.
بہتر ہونے چاہیے. ابھی تو ہمیں نہیں پتا کیونکہ ان کا رول تو نہیں ہے، لیکن زرداری صاحب دنیا میں مانے کرپٹ، نواز شریف صاحب دنیا میں مانے ہوئے کرپٹ، ان کو آپ پھر حکومت پکڑا دیں گے اور پھر وہ جو ملک کے ساتھ کریں گے رہ ربدانہ، ہر دفعہ آ کے منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں حکومت دے دیں، ہم ملک کی تقدیر بدلیں گے. ملک کی بدل دی نہیں، اپنی ویلتھ میں اور ان کے اضافہ ہو جاتا ہے، اپنی تقدیر اور بڑھا لیتے ہیں. تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو سکرین سے آؤٹ کرنا جو ہے وہ تو مناسب ہے، الیکشن سے آؤٹ کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ پھر جو رزلٹ آئے گا اس میں جو پارٹیاں جیتیں گی وہ آگے زمانے کی کرپٹ مانی جاتی ہیں. تو ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے اور ان کی نوک جھونک اور ان کو سیاسی طور پہ آپس میں ایڈجسٹ کروانے کے لیے ضروری ہے کہ خان صاحب یہ الیکشن لڑیں. ویکر ہو کے لڑیں ایک علیحدہ بات ہے، لیکن لڑیں ضرور. تو اس لیے ان سب ہتھ کنڈوں کے باوجود خان صاحب کمزور تو ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن سے ان کو نکالے جانا یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. باقی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جی رانا صاحب. جی احمد، یہ عمران خان بچاؤ پٹیشن جو ہے جو کہ اعتزاز احسن صاحب نے فائل کی ہے، اس پر بھی آج چیف جسٹس صاحب نے کچھ بات چیت کی اور انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے کہ اگر اس فیصلے کو جو کہ ملٹری کورٹ میں ہوتا ہے اگر ریویو کرنا ہو تو اس کے لیے کیا قانون سازی ہے، اس کے لیے کیا احکامات ہیں ہمارے آئین میں، یہ انہوں نے پوچھا. انہوں نے کہا مجھے ایکسپلین کیا جائے مزید کیا بات چیت ہوئی اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ عمران خان بچاؤ پٹیشن اعتزاز احسن صاحب کی یہ آنے والے سیاسی ماحول پر کیا اثر ڈالے گی. جی احمد. جی رانا صاحب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے. 9 مئی کے اوپر جو ایکشن ہے ان کا ٹرائل کے حوالے سے آج بھی چیف جسٹس صاحب نے ایک سوال یہ پوچھا کہ فوجی عدالتوں میں جو لوگ ہوں گے کیا ان کو اپیل کا حق ہوگا. اب اس کوشچن کے لیے اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا تو اٹارنی جنرل نے دوبارہ رجوع کیا کہ میں پتہ کر کے اس پہ بتاتا ہوں. پھر اور بھی سوالات انہوں نے پوچھے جس میں چیف جسٹس نے آج پھر ریمارکس دیا کہ ان کے خیال میں ایسا واقعہ پہلے ایک تو کبھی ہوا نہیں اور دوسرا فوجی عدالتوں میں سویلین کے کیسز نہیں چلنے چاہیے. یہ انہوں نے اپنی ذاتی رائے دی، عدالت کی رائے تھی یا جو بھی رائے تھی، بہرحال آج انہوں نے یہ کہا ضرور. اس کے علاوہ بھی 1-2 ججز یہ کہہ چکے ہیں. اب آگے فیصلہ کیا آتا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ والے جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بڑی احتیاط سے فیصلہ دیتے ہیں، سوچ سمجھ کے دیتے ہیں، لوگوں کے سینٹیمنٹ سے لے کے اداروں کے سینٹیمنٹس کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کوئی ادارہ خفا نہ ہو جائے، میڈیا خفا نہ ہو جائے، پارلیمنٹ خفا نہ ہو جائے. اس طرح کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ خفا ہونے ہی والی تھی جب یہ بالکل تیار تھے وزیر اعظم اور حکومت کے کچھ اراکین کی نااہلی کے لیے الیکشن کے اوپر جو کیس چل رہا تھا اس میں، تو پارلیمنٹ خفا ہوئی تو وہ پھر بیک فٹ پہ چلے گئے. تو جب میڈیا بھی خفا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو دل پہ لے لیتے ہیں. ویسے یہ ہے کہ وہ جو بھی بندہ عدالت میں ہے اس کو کہتے ہیں اٹس گڈ ٹو سی یو. یہ ویسے پہلی دفعہ عدالت میں ہوا ہے کہ جج صاحبان جو ہے وہ یہ کہیں گڈ ٹو سی یو، لیکن یہ ہے کہ اس کو کافی تند و مزاح کی صورت میں لیا گیا کہ آپ کو جب ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو کیوں خوشی ہوتی ہے جبکہ وہ ایک رسمن جملہ ہے. بہرحال چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس یہی دیے کہ ان کے خیال میں تو کیس نہیں چلنے چاہیے. سوالات تو بہرحال انہوں نے پوچھے، ڈیٹیل بھی پوچھی. ابھی تک ویسے کسی پہ مقدمہ نہیں چلا. نمبر 1. نمبر 2 مائنرز جو چھوٹے بچے ہیں، خواتین اور بزرگ، ان دونوں کو بھی آؤٹ کر دیا گیا ہے ان سارے کیسز. تو میرا یہ خیال ہے کہ کافی حد تک اگر حکومت تھوڑا سا سینسیبلی کام کرے اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ انشور کروائے کہ آئندہ ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے، پولیس بھی اپنی ڈیوٹی دے گی. جب اس دفعہ پولیس کو روک دیا گیا تھا، پولیس بھی اپنی ڈیوٹی دے گی، باقی ادارے بھی اپنی ڈیوٹی دیں تو ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ایک سینسیبل اسٹیپ ہوگا. جی رانا صاحب. احمد، اس سیاسی گرما گرمی میں انٹرٹینمنٹ کی خبر، ایشیا کپ 2023 جو کہ کو ہوسٹ کر رہے ہیں پاکستان اور سری لنکا، اس کا سکیجول آج اناؤنس ہو گیا. 30 اگست سے لے کر 17 سپٹمبر تک میچ کھیلے جائیں گے. گروپ اے میں پاکستان، انڈیا اور نیپال ہیں، جبکہ گروپ بی میں افغانستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا ہے. یہ 50 اوور فارمیٹ پہ میچ کھیلا جائے گا اور یہ ایک ہائیبرڈ سسٹم انہوں نے ایک بنایا ہے
کہ پاکستان کے 2 شہروں میں 4 میچ کھیلے جائیں گے اور باقی سارے میچز وہ سری لنکا میں کھیلے جائیں گے. کرکٹ ڈپلومیسی بھی عروج پہ ہوگی. پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنے والا ہوگا. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی احمد. جی رانا صاحب، ایشیا کپ کا شیڈول آ گیا. پاکستان کا میچ سری لنکا میں رکھا گیا انڈیا کے خلاف. تو اگر آپ نے سری لنکا کی ٹکٹ بک کرائیں اور جائیں وہاں پہ میچ دیکھیں. سری لنکا میں بھی مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے، اور کولمبو میں تو جس جگہ اسٹیڈیم ہے وہاں پہ جب میچ ہو رہا ہو اذان کا وقت آ جائے تو ڈھیروں اذانوں کی آواز آتی ہیں، کیونکہ وہاں اس علاقے میں، وہ ساحل کے قریب علاقہ ہے تو ساحلی علاقوں میں مسلمان کافی آباد ہیں. جیسے ہمارے یہاں لوگوں کو نہیں پتا، گوا جو انڈیا کی اسٹیٹ ہے کشمیر کے علاوہ وہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اور گوا میں لوگ پاکستانی ترانے پاکستانی جھنڈے لے کے چلتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. کشمیر میں ایشو ضرور ہے، لیکن گوا کے لوگ ابھی بھی بہت سارے بچوں کو، لوگوں کو قومی ترانہ پاکستان کا وہاں یاد ہے. سڑکوں پہ میں نے دیکھا ہے، پروسیشن ویڈیوز دیکھی ہیں جو پاکستان کا قومی ترانہ وہاں پڑھتے ہیں، بڑے دل سے پڑھتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اور بھی بڑی جگہوں پہ ہیں. کشمیر کا ضرور ایشو ہے، لیکن سپریشن گوا میں نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹورسٹ اسٹیٹ ہے اور ٹورسٹ پیسے خاصے اچھے خاصے وہاں پہ ہوتے ہیں. بڑا گورا بھی وہاں آتا ہے، تو اس لیے انڈیا نے وہاں پہ کوئی ایسا پنگا نہیں کیا. کشمیری ویسے ٹورسٹ اسٹیٹ ہی. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایشیا کپ کا شیڈول آ گیا، جس میں جو شروع کے میچ ہیں پہلے گروپ کے، ملتان میں پہلا میچ ہوگا جو پاکستان اور نیپال کا ہے شاید، پھر باقی آگے شیڈول ہے. لیکن پاکستان انڈیا کا میچ سری لنکا میں رکھا گیا، اور اگلے بھی ایسے میچ جس میں چانسز ہیں پاکستان انڈیا کھیل سکتے ہیں وہ بھی سری لنکا میں ہی رکھے گئے ہیں 3rd وینیو پہ. تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی امیکیبل سیٹلمنٹ ہے. اور ٹو سٹارٹ ود، اگر تیسرے ملک میں جا کے کھیلنے جاتے دبئی میں کھیل لیتے تو کوئی برا نہیں ہے. پاکستانی انڈین وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، بڑے ہیں. تو میرا خیال ہے سری لنکا میں بھی ڈھیر سارے پہنچ جائیں گے. دیکھتے ہیں کہ کیسے وہاں پہ میچ چلتا ہے، اور پاکستان جیتتا ہے کہ انڈیا جیتتا ہے. زیادہ ایشو اس پہ ہونا چاہیے کہ جیتے گا کون، اور ہماری دعائیں تو پاکستان کے لیے ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ میچ کا مزہ انڈیا کے ساتھ ہی آتا ہے. ہم انگلینڈ کو ہرا لیں، ہم آسٹریلیا کو ہرا لیں، ہم ویسٹ انڈیز کو ہرا لیں، ہم سری لنکا کو، افغانستان کو ہرا لیں، سب کو ہرا لیں، ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی انڈیا کو ہرا کے ہوتی. تو انڈیا سے پنجہ بھی صحیح لڑتا ہے اور میچ کا مزہ بھی آتا ہے. شارجہ کا وہ چھکا جو ہے وہ میں آج بھی بچوں کو رن صاحب کبھی کبھی وہ لاسٹ بال کمنگ اپ 4 رنز ریکوائرڈ اینڈ اٹ از 6 جاوید میاں کا چھکا، اس کی کمنٹری کر کے سناتا ہوں، کیونکہ ہمارے کہہ لیں کہ لڑکپن کا وہ میچ تھا اور کرکٹ کی بڑی یادیں تھیں اس کے ساتھ. تو ابھی بھی ہمیشہ میچ جو ہے پاکستان انڈیا کا دیکھا جاتا ہے، ہر جگہ پہ ملین کی تعداد میں دیکھا جاتا ہے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، جب آپ کسی اپوائنٹمنٹ پر پہنچتے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو، فوج میں ہو یا سیاست میں ہو، جب آپ لیفٹیننٹ، کیپٹن، میجر اینڈ سو آن، اور اسی طرح جب آپ سیکشن آفیسر ہوتے ہیں اور پھر آپ سیکٹری لیول تک جاتے ہیں، اور سیاست میں جب آپ مشیر ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، اور پرائم منسٹر بنتے ہیں اور پھر صدر بنتے ہیں، تو یہ سب عہدے، یہ سارے پرکس، یہ لوٹ ڈالنے کے لیے نہیں ہوتے. they come with certain responsibility، اور اس responsibility کو اگر آپ اپ ہولڈ کرنے کے اہل نہیں ہیں تو پھر اس کے consequences ہوتے ہیں، اور وہ consequences اس ادارے کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، وہ consequences عوام کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، اور وہ consequences آپ کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. سو اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنا اور پھر اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، یہ بہت ضروری عمل ہے. بہرحال ہم آج تک ان سیاستدانوں کو اپنا مستقبل ان کے ہاتھ میں دے کر اسمبلیوں میں بھیجتے رہے ہیں، اور اس کے کانسیکوینسز آج ہم مہنگائی کی صورت میں، آج ہم اقتصادی بحران کی صورت میں، آج ہم معاشی بحران کی صورت میں، اور پاکستان کی دنیا میں سٹینڈنگ کی صورت میں آج ہم فیس کر رہے ہیں. سو اگین، جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ پر بھی ذمہ داری آتی ہے کہ آپ کس شخص کو اپنا نمائندہ بنا کر ان اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. کیا وہ اس اہل ہے کہ جو ذمہ داری، جو رسپانسبلٹی آپ اس کو دے رہے ہیں وہ اس کو اپ ہولڈ کر سکتا ہے؟
اگر نہیں تو آپ کانسیکوینسز فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور آپ نہ صرف تیار ہو جائیں، آپ آلریڈی بھگت رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ عوام کو اتنی عقل دے کہ وہ اچھے، نیک، ایماندار، دیانتدار اور قابل لوگوں کو ان اسمبلیوں میں سلیکٹ کر کر، الیکٹ کر کر بھیجنے کی عقل عطا فرمائے۔ اگر آپ میرے سے کسی بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو پلیز کمنٹس میں شیئر کیجئے، میں ان کا جواب ضرور دوں گا۔ ہمارا پروگرام اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔